अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 75वां सबक है। बग़ैर वक्त बर्बाद किए और बग़ैर किसी तमहीद के आज का पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल हमारी एक बहन है माशाअल्लाह, जो डॉक्टर है। उन्होंने पूछा है, मौलाना साहब, हलाल इन्वेस्टमेंट किस में कर सकते हैं? उस दिन आपका सबक नंबर 69 में सुन रही थी। उसमें आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स और पोस्ट के पैसों पर ज़कात का मसला बता रहे थे। तो क्या इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? भाई, हमारी जिस बहन ने ये मसला पूछा है, देखो एक्चुअल में कैसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग अपना पैसा लगाते थे, कारोबार में लगाते थे, तिजारत में लगाते थे। जो चीज़ें, जितनी चीज़ें आज हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये अल्लाह के नबी के ज़माने में भी, सहाबा के ज़माने में ये सब चीज़ें हुआ करती थी। अब थोड़ी सी उसकी शक्लें और सूरतें बदल चुकी है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे आपने पूछा है म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, शेयर्स के बारे में और पोस्ट के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड को समझने के लिए शेयर्स को समझना ज़रूरी है। पहले ज़माने में कैसा होता था, जैसे ख़ुद अल्लाह के नबी के ज़माने में आपने जो मुल्क शाम का सफ़र किया, उस ज़माने में लोग क्या करते थे कि 8-10 लोग अपना पैसा किसी एक फ़र्द के हवाले करते थे। वो मुल्क शाम जाके तिजारत करता था, या मक्का से तिजारत का सामान वहाँ ले जाता, फिर वहाँ बेचता, फिर वहाँ से बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ लेकर आता, यहाँ बेचता। अब उसको ये जितना भी उसका जो है रूलिंग होती थी, टर्नओवर होता था, उसमें जो प्रॉफिट आता था, तो वो 8-10 लोग जो इन्वेस्टर्स थे उनमें उसका नफ़ा तकसीम होता था, और जो मेहनत करने वाला है उसको भी नफ़ा मिलता था। जैसे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मक्का की इन्वेस्टर थी, पैसा लगाने वाली। और बहुत सारे लोग उस ज़माने में जो तिजारत करने वाले थे, ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो मुल्क शाम गए, तो बहुत से इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ था। तो बताने का मकसद ये है, ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। अब हमारे ज़माने में इसकी शक्ल और सूरत थोड़ी सी चेंज हो गई। तकरीबन आज से 400 साल पहले उसी चीज़ को ऑफिशियली जो है शेयर मार्केट का नाम दिया गया और ये तरतीब बनाई गई। अब हमारे मुल्क के अंदर ये जो तरतीब है, एक कंपनी है मिसाल के तौर पे, उसको कोई चीज़ बनाना है या वो कोई चीज़ जो है बेचना चाहती है। अब वो बेचारा जो है अपने पैसों पर, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपयों के अंदर एक कारखाना शुरू किया। मिसाल के तौर पे उसने कपड़े बनाने का कारखाना शुरू किया 1 करोड़ रुपयों में। उसकी जो माल का जो पैदावार है उसकी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो निकलने से पहले ही बिक रहा है। तो उसने सोचा, यार जो अपने पास में ये 10 मशीनें लगी हुई है, अगर 100 मशीनें लग गई तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब 100 मशीनों के लिए पैसा कहाँ से लाए? तो पैसा लाने के लिए बैंक से अगर लोन लेंगे तो बैंक को हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेहतर ये है पब्लिक से पैसा जमा करो। तो जो IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, वो इसीलिए होता है, गवर्नमेंट ने ये सारे रूल बनाए। एक कंपनी अपना IPO मार्केट के अंदर निकालती है, भाई देखो आप लोग हमारे अंदर हिस्सेदारी ख़रीदो, मतलब आप भी मालिक बनो हमारे कंपनी के। अब वो आदमी जो होता है उसका अपना जो परसेंटेज होता है, 50% उसका है या 25% उसका है, जितना भी उसका परसेंटेज है, बाकी पब्लिक उसके अंदर जो है शेयर्स ख़रीदती है। भाई हम भी इसके थोड़े थोड़े मालिक बनेंगे। अब सब लोग जब उसका IPO ख़रीदते हैं, मतलब उसमें हिस्सेदारी लेते हैं, तो उसको बेचारे को 100 करोड़ की ज़रूरत थी, वो 100 करोड़ उसको पब्लिक से मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो शेयर्स पब्लिक ने ली थी, मिसाल के तौर पे 10-10 रुपये में उसने सबको शेयर दे दिया। 10-10 रुपये के हिसाब से करोड़ों लोगों ने ले लिए, इसके 100 करोड़ हो गए। अब एक आदमी जिसके पास में जितने शेयर्स होंगे वो उतने का उस कंपनी का भागीदार होगा, हिस्सेदार होगा। अब इसमें 2 तरीक़े से लोग पैसे कमाते हैं। एक तो ये होता है कि 10-10 रुपये के हिसाब से इन्होंने जो शेयर्स ख़रीदे हुए हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी का अब जो 100 करोड़ की उसने नई मशीनें लगाया, उसको 100 मशीनें लगाना था, नई मशीनें लगाया, प्रोडक्शन बढ़ गया, और भी प्रोडक्शन बढ़ गया। अब कंपनी नफ़े पे नफ़ा कमा रही है, तो जिन लोगों के पास में शेयर्स है कंपनी उनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा देती है।
3 مہینے کے بعد 6 مہینے کی بعد، اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں، جو کمپنی کی طرف سے ملتا ہے، جو نفع کمپنی ان کو دے رہی ہے ماشاءاللہ، ایک تو شیئر سے ان کا یہ فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کمپنی جس نے 10 روپے میں شیئر بیچی تھی، 100 کروڑ روپیہ مارکیٹ سے اٹھا کے 100 مشینیں لگائی ہے، بہت زبردست کاروبار کر رہی ہے، پروڈکشن ان کا 3 سے 4 گنا ہو چکا ہے، تو یہ کمپنی کا شیئر خریدو۔ تو آپ نے وہ جو 10 روپے میں خریدے تھے وہ 11 روپے میں، پھر 12 میں، 100 میں، 200 میں، ایسا اس کا ریٹ بڑھتے جاتا ہے، جیسا جیسا مارکیٹ کے اندر اس کا ڈیمانڈ بڑھے گا۔ تو اس طریقے سے شیئرز کا ایک سسٹم نکلا ہوا ہے۔ اب ہمارے علماء نے مستقل اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، میں سبق نمبر 520 تفصیل کے ساتھ میں اس پہ بیان کر چکا ہوں، اور بہت سارے میرے جو ہے جمعہ کا ایک مستقل بیان ہے اس کے اوپر، اس میں حلال کی شکل کیا ہے، حرام کیا ہے، اب اس کی بہت ساری شکلیں صورتیں ہیں۔ تو شیئرز میں اتنا یاد رکھے کہ جو حلال کمپنیاں ہیں، جیسے جو سود کا کاروبار نہیں کرتی، بینک کا کاروبار نہیں کرتی، جو لوگ جو ہے شراب کا کاروبار وغیرہ نہیں کرتے، پیور ایک دم حلال کمپنیاں، جیسے ٹائر بنانے والی کمپنیاں ہیں، جیسے لوہا لوکھڑ بنانے والی کمپنیاں ہیں، جیسے موٹر سائیکل بنانے والی ہے، کاریں بنانے والی ہے، کپڑا بنانے والی ہے، ایسی 50 کمپنیاں ہیں جو اس طریقے کے حلال کاروبار کرتی ہے، ان کے شیئرز آپ خرید سکتی ہو، نفع کے ساتھ میں اس کو بیچ سکتی ہو۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ شیئرز میں رسک بہت ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم جو خریدیں گے وہ ریٹ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، کچھ اس میں کیونکہ نفع نقصان دونوں بھی ہے۔ تو اس کے لیے میوچول فنڈ ایک ایسی اس کی ترتیب نکلی ہوئی ہے کہ جو بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی آپ ہم کو پیسہ دو، ہم آپ کے پیسوں میں شیئر خریدیں گے، بیچیں گے، اسے کہتے ہیں میوچول فنڈز۔ اب میوچول فنڈ کے اندر یہ آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے وہ کن کمپنیوں کے شیئر خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ میں نے جہاں تک تحقیقات کیا ہوں تو ہمارے ملک کے اندر شرعیہ انڈیکس ایک ہے، اور شرعی میوچول فنڈ بھی ہے جو کئی مفتیوں کی، علماء کی نگرانی کے اندر کام کرتا ہے۔ تو آپ تحقیق کر کے میرے خیال سے SBI جو بینک ہے ان کا اپنا بھی ایک شرعی انڈیکس ہے یا ان کا شرعی میوچول فنڈ ہے، تو وہاں پہ تحقیق کر کے جو حلال کمپنیاں ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے، انہوں نے ایک کمپنیوں کا گروپ بنایا ہوا ہے، اسی میں اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں، بالکل آپ وہ میوچول فنڈ خرید سکتی ہے، اس کے اندر آپ پیسہ لگا سکتی ہیں۔ تیسرا جو آپ نے پوچھا پوسٹ کے بارے میں، اب پوسٹ کا جو مسئلہ ہے نا، اس کی ذرا تحقیق ضروری ہے کہ بھائی پوسٹ والے پبلک کو، جو پوسٹ کے اندر لوگ پیسے رکھتے ہیں، وہ بڑھتے جو ہے وہ سود کی بنیاد پہ بڑھتے ہیں یا پھر گورنمنٹ اس میں تعاون کرتی ہے، وہ تحقیق کرنا پڑے گا، وہ تحقیق ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ میں آ جائے گا۔ اگلا سوال، یہ سوال گجرات مہسانہ ڈسٹرکٹ سے معین خان پٹھان صاحب، انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا قصر، جو نماز قصر کی جاتی ہے وہ کتنے کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے؟ دوسرے، میرے 3 گھر ہے، ایک تو میرا خود کا گھر ہے، دوسرے میرے والد صاحب کا گھر ہے، اور تیسرے میرے بیوی کا گھر ہے، یعنی میری سسرال ہے، تو یہ تینوں گھروں میں یا تینوں بستیوں میں میرے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا رہے گا؟ میں ہمارے معین خان پٹھان صاحب، جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاویٰ کے اندر سیم ٹو سیم آپ کے مسئلے سے ملتا جلتا جو ہے ایک سوال تھا، اس کا جواب دیا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، ایک تو آپ جس بستی میں کاروبار وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا گھر ہے، دوسرے پھر ایک گھر وہ ہے جو آپ کے باپ دادا کا ہے، اور تیسرے ایک شہر میں آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی سسرال ہے، وہاں پہ ایک گھر ہے، تو تینوں شہروں میں آپ کی نماز کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ایک دم سادہ سمپل جواب حضرت مولانا نے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے پوچھا قصر کتنے کلومیٹر پہ ہوتا ہے، تو چونکہ ہمارے علماء احناف اور علماء ہند، جو جمہور علماء ہند ہے، ان کا اس کے اوپر مستقل فتویٰ ہے کہ 78 کلومیٹر، ہندوستانی کلومیٹر کے حساب سے 78 کلومیٹر کا اگر آپ سفر کرتے ہیں اور وہاں پہ 15 دن سے کم آپ کے رہنے کا ارادہ ہے تو آپ مسافر ہے، آپ کو قصر کرنا پڑیں گی۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔
اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے، چونکہ آپ مہسانہ کے اندر رہتے ہیں، مہسانہ میں آپ کی دکان ہے، مہسانہ میں آپ کا کاروبار ہے، آپ کے بچے وہیں کے اسکول میں جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے، وہاں پر بھی آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت نے لکھا کہ وطن اصلی جو ہوتا ہے وہ 3 ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جگہ ہوتی ہے جیسے آدمی وہاں پہ پیدا ہوا، وہیں پہ اس کے باپ دادا رہتے تھے، اس کی جائیداد کھیتی باڑی وغیرہ وہاں پر ہو، اس کو مستقل طور مکمل طور پہ چھوڑا نہ ہو، ایک تو وہ وطن ہوتا ہے۔ دوسرے وہ شہر جہاں پہ اس نے شادی کی ہو، اور تیسرے جس کے اندر یہ دھندا کاروبار وغیرہ کرتا ہو، یہ بھی اس کا وطن ہے۔ تو حضرت مولانا نے لکھا اس اصول کی روشنی میں جس شہر میں، مثال کے طور پر آپ جس شہر میں پیدا ہوئے تھے، جہاں پہ آپ کے باپ دادا رہتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کی کھیتی باڑی وغیرہ ہے، آپ کا جانا آنا چالو رہتا ہے، تو وہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے۔ مہسانہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے۔ دونوں مقامات پر قصر کرنے کی بجائے آپ 4 رکعت نماز ادا کریں گے، کیونکہ ایک آدمی کے ایک سے زیادہ وطن اصلی ہو سکتے ہیں۔ مشہور حنفی فقیہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت مولانا نے آگے پھر عربی عبارتیں وغیرہ بھی لکھی ہے۔ بہرحال آپ کا آبائی وطن جہاں پہ آپ کے ابا رہتے ہیں، ابا کا گھر ہے، وہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے، چونکہ آپ کی جائیداد وغیرہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور مہسانہ کے اندر جہاں پہ آپ تجارت کرتے ہیں اور آپ نے اس کو اپنا اب وطن بنا لیا ہے، وہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال SC شیخ صاحب، انہوں نے سکندرآباد آندھرا پردیش سے پوچھا ہے۔ بولے مولانا ہاؤ مچ صدقہ از ٹو بی پیڈ بائی ایچ بیفور پروسیڈنگ ٹو حج؟ میں ہمارے شیخ صاحب دیکھو، شرعی طور پر یہ آپ کے اوپر کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ حج کے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ نے کچھ صدقہ خیرات کر کے ہی جانا چاہیے، بلکہ ایک مستحب اور نفل عمل ہے کہ آپ صرف حج کا سفر نہیں، کسی بھی سفر پہ جانے سے پہلے اگر آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے حفاظت کی نیت سے کسی غریب کو کچھ صدقہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس نیت سے میں تو یہ کہتا ہوں کسی بھی سفر پہ آپ جا رہے ہو، خالی حج کا نہیں، کہیں پہ بھی دوسرے گاؤں کے بھی سفر پہ، بلکہ اپنے شہر میں بھی اگر کسی کام سے یہ کونے سے وہ کونے پہ جا رہے ہو، تو جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی بشاشت ہے، جتنا آپ اپنے دل سے کسی کو صدقہ خیرات دے سکتے، بالکل آپ دے سکتے، اس کا کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اور یہ عمل جو ہے نا، فرض یا واجب یا اس کو ضروری اور لازمی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک آپ کی بشاشت، آپ کی خوشی والا عمل ہے، مستحب ہے اور نفل عمل ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال، یہ سوال ایک کانٹریکٹر صاحب ہے، میرے خیال سے JP خان، زبیر لالا، سیلو ضلع پربھنی، انہوں نے پوچھا ہے مولانا صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسہ ملتا ہے، جیسے ابھی مستری لوگوں کو 10-10 ہزار روپئے ملے، اور بہت ساری یوجناؤں کے اندر انودان وغیرہ ملتے رہتے ہیں، مسلمان کے لیے اس کا لینا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہمارے خان صاحب، ہم اس ملک کے رہواشی ہیں، اس ملک کے سٹیزن ہیں ہم، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری گورنمنٹ ہم کو جس طریقے کا بھی انودان دیتی ہے، جیسے شیتکری لوگوں کو کھیتی میں دشکاڑ ہو گیا تو پیسے ملتے ہیں، اسی طریقے سے گھر بنانے کے لیے آج کل پردھان منتری آواس یوجنا چل رہی ہے، بالکل مسلمانوں نے یہ ساری یوجناؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ فائدہ ہی نہیں، اگر کسی کو نہیں مل رہے ہیں تو اس نے لڑ جھگڑ کے تحصیل آفس کے اندر، کلیکٹر آفس کے اندر، ضلع پریشد میں جا کے اپنا حق حاصل کرنا چاہیے۔ آج جو مسلمان اس ملک کے اندر یہ حالات کا شکار ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے، بہت ساروں کو میں دیکھتا ہوں بہت تقوی میں ڈوب کے نکلے ہوئے ہیں، گلابی جامن کے جیسے، بولے نہیں گورنمنٹ کے پیسے نہیں لینا، شیتی بیمہ کے پیسے نہیں لینا، یہ نہیں لینا، وہ نہیں لینا، تو ایسوں کو سالوں کو واگھا بارڈر پہ لے جا کے ننگا کر کے ان کے جی پہ لات مار کے ان کو انڈیا سے باہر ہکال دینا چاہیے۔ ملک میں رہ کر وہ ملک کا اگر ان کو انودان نہیں چلتا، ملک کی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں چلتا، کائے کو مارنے کے واسطے میں رہ رہے پھر یہاں پہ؟
تو اس کے لیے ہمارے زبیر خان صاحب بہت اچھا سوال آپ نے پوچھے، بالکل لینا چاہیے. ہم اس ملک کے رہواشی ہے، وطن دار ہے، حق ہے ہمارا یہ، چاہے شیتی بیمہ کے پیسے ہو، چاہے پردھان منتری آواس یوجنا کے پیسے ہو، چاہے مستریوں کو ملنے، جس طریقے کا بھی انودان گورنمنٹ دے رہی ہے، حق ہے یہ، حق ہمارا بالکل لینا چاہیے اور جائز اور حلال ہے یہ مسلمانوں کے واسطے میں. اگلا سوال، یہ سوال محمد عبد الرحیم صاحب KR پورم بنگلورو، پورا سوال ان کا انگلش میں ہے. انہوں نے لکھا ہے، دس از عبد الرحیم فرام بنگلور، آئی ایم یور واٹس اپ سبسکرائبر فرام پاسٹ 2 years. آئی ایم ڈیلی لسننگ یور سبقس اینڈ فارورڈنگ ٹو مینی فرینڈس ایز ویل. بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے. ان کا اصلی جو سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان بنگلور آفٹر IMA اسکیم پیپلس آر بلیمنگ علماز. اصل مدعا ان کا یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا بنگلور کے اندر جو IMA کا اسکیم ہوا ہے تو لوگ علماء کو بلیم کر رہے ہیں. ایز پیپلس تھنکنگ دیٹ علماء ٹولڈ دیم ایز اٹ از حلال ٹو انویسٹ منی ان دیٹ. مطلب IMA کے اندر پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے ان کو وہاں کے علماء نے ہی کہا تھا. جیسے کہ بھائی ہمارے محمد عبد الرحیم صاحب، دیکھو یہ IMA کمپنی کا جو اسکیم ہے نا، اسکیم ایکچول میں اس سے پہلے بہت سارے ویڈیوز، بہت سارے فتوے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا عوام کے سامنے آئی ہوئی ہے. آپ یوٹیوب پہ آج بھی دیکھو. پرابلم یہاں پہ کیا ہو گیا کہ ہمارے علماء، منصور خان صاحب نے کسی مدرسے کے اندر 2 کمرے بنا دیے، بس اس کی تعریف اور توصیف میں اس کو پہنچا دیے 7ویں آسمان تک. ایک مسئلہ درمیان میں کچھ ہوا تو دیوبند سے پوری مفتیوں کی ایک ٹیم آ گئی منصور خان کا ڈیفینس کرنے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے علماء نے یا ایسے پیسے والوں سے، مالداروں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مدرسے میں 2 سنڈاس بنا کے دے دیے، کہیں پہ چٹائیاں دے دیے، اور ہمارے ذریعے سے اپنی تعریف اور توصیف، کروڑوں کے کام وہ نکال لیتے ہیں. تو آج کے زمانے میں بھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے بھولے بھالے بیچارے ائمہ، بھولے بھالے علماء، وہ پلاٹنگ کے دھندا کرنے والوں کے ساتھ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بلڈروں کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، حج عمرے کے ٹورس اینڈ ٹریولز جو چلانے والے ہیں ان کے ساتھ میں. اب پرابلم کیا ہوتا ہے، بلڈر نے کوئی کانڈ کر دیا، پلاٹنگ کے دھندے کے اندر کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، اسی طریقے سے حج عمرے کے ٹورس والے نے پوروں کے پیسے جمع کرا اور اس کے بعد میں بھاگ گیا. تو پرابلم یہ ہوتا ہے، بھاگنے والا بھاگ جاتا ہے اور پکڑ میں وہ بیچارہ معصوم امام وہ آ جاتا ہے. کیوں؟ اس نے ہی اپنے مصلیوں کی تشکیل کی ہوئی ہوتی ہے، اس نے ہی اپنے ساتھیوں کو بولا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی فلانا ٹورس اینڈ ٹریولز میں ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، آپ اسی کے ساتھ میں عمرے کے لیے جاؤ، اسی کے پاس میں حج کے پیسے بھرو. سیم IMA کمپنی کا ایسا ہی ہوا. عوام نے یہ دیکھی کہ دیوبند سے مفتیوں کی ٹیم آ کر منصور خان کی مدح سرائی اور اس کی تعریف اور توصیف میں اس کو ایک دم 7ویں آسمان تک پہنچا رہی ہے. تو یہ تو کوئی بہت معتبر اور ماشاءاللہ اچھا انسان ہوگا، اسی لیے لوگوں نے دل کھول کے پیسہ لگائے. تو میں ہمارے علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ مالداروں کی صحبت سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے. ہم دیکھیں گے ہمارے اکابر، ہمارے علماء، بزرگان دین، وہ حتی الامکان عمرہ سلاطین سے بہت زیادہ دور رہتے تھے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ وہ جیل سے نکلا. کیوں؟ بادشاہ سلامت کی صحبت سے انہوں نے انکار کر دیا. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے مارے گئے. کیوں؟ الرجی تھی ان کو مالداروں کی، بادشاہوں کی. اور ہمارا الٹا زمانہ ہو چکا ہے. میں نے دیکھا ہوں اگر ہمارے زمانے میں کسی ہمارے لائن کا جو انسان ہے، اگر اس کو بلڈروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو بڑے کروڑ پتی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، پلاٹنگ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، تو ایسے لوگ جو بیچارے عام ائمہ ہوتے ہیں، مکتب میں پڑھانے والے، مسجد میں خدمت کرنے والے، ان لوگوں کو دلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. دلت کی مطلب یہ پچھڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے بیچارے دلت ہے، یہ سب جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ہیں. میرا تو بہت اونچا مقام، وہ اپنے آپ کو الگ مخلوق سمجھتا ہے. کیوں؟
اس کو لگتا ہے اب میں تو بڑے بڑے بلڈروں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں، میں تو بڑے بڑے پیسے والوں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں، میں تو بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے. تو یہ چیز سے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. پہلے ایسا نہیں کرتے تھے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی. پھر بھی میں عوام سے یہ درخواست کروں گا، بھائی علماء کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، اور جن لوگوں نے آپ کو اس کام کی طرف مائل کیا تھا آپ اس کو ذمہ دار سمجھو، سارے علماء کو اس میں مت گھسیٹو. اب بھائی اخیر میں یہ اعلان، سوال پوچھنے والے اپنا نام، شہر کا نام نیچے لکھو تو ہی آپ کا جواب مستقل طور پہ دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.